We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो उन्होंने की शाह महमूद कुरैशी के साथ, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और किस तरह से उन्होंने इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसको एक डोसियर की शक्ल में पेश किया। और आज ख़ास तौर पर मैं क्योंकि मैंने दोपहर को जो वीडियो की थी, आज सुबह की जो वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की है इंडियन आर्मी ने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले निहत्थे और मासूम कश्मीरियों पर, और उस पर हमारे कुछ बहुत ही अच्छे जो हमारे व्यूवर्स हैं, ख़ास तौर पर जो इंडिया से जिनका ताल्लुक़ था, कुछ ने लिखा हैप्पी दिवाली, कुछ ने लिखा कि ये लोग यही डिज़र्व करते हैं और दिवाली के दिन पर ये तोहफ़ा दिया है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी जी कि दिवाली के दिन ही हमारे DGISPR ने आपको एक और तोहफ़ा दे दिया, जिसमें आपको ये बता दिया कि इंडिया और रॉ किस तरह से पाकिस्तान में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। पूरा का जो पूरा नेटवर्क है रॉ का, उसको एक्सपोज कर दिया आज DGISPR ने। आप लोगों ने स्लाइड्स देखी होंगी, उसमें उनके नाम, कितनी फंडिंग उनको मिलती है, किन जो हमारी कालादम तंजीमें हैं पाकिस्तान में, जैसे कि TTP है और ब्राप के नाम से एक कोलिशन बनाया है रॉ ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ का, जो लैदगी पसंद पार्टियाँ थी उनको मिलाकर, और इनको यूनाइट किया और इनको चलाया जा रहा है अफ़गानिस्तान से। यानी कि जलालाबाद में एक कर्नल बैठे हैं इंडियन आर्मी के, जिनका ताल्लुक रॉ से है, वो वहाँ बैठकर इस नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से कितना पैसा इन लोगों को दिया जाता है, किस तरीके से बैंक ट्रांसफर्स हुई हैं, कहाँ किस किस बैंक से पैसा आया है, किसको कितना पैसा दिया गया है। और उसमें कुछ कंपनीज हैं जिनका मैं आपका जिक्र भी करूंगी जो कि इन्वॉल्व हैं इन पैसे की ट्रांसफ़र के हवाले से। तो लिहाजा पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इंडिया पर जो इल्ज़ाम लगाया उसको सबूत के साथ पेश किया। माजी में मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए और इस पर मैं भी खुद हैरान होती थी कि जब पाकिस्तान दबे छुपे अल्फाज में ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में होने वाले उन तमाम टेरर एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में दहशत फैला रहे हैं, तो इसको बाकायदा तौर पर लोगों को बताता क्यों नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक्सपोज क्यों नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा खामोशी इख्तियार की। और आज शाह महमूद कुरैशी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि मज़ीद खामोश रहना पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और मज़ीद खामोश रहना दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। इसलिए अब उनको दुनिया को बताना पड़ेगा कि किस सफाकी से जो एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, जो कि फाशिस्ट कंट्री में तब्दील हो गया है अंडर मोदी गवर्नमेंट, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में जो नक्शे अमन हो, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाए, इस किस्म के टेरर अटैक्स किए जाएं कि लोगों को मारा जाए। और जो वीडियोस दिखाई हैं, मैं बड़ी हैरान हुई ये देखकर सुनकर कि किस तरीके से रॉ के जो ऑफिसर हैं वो मिलिटेंट्स को हिदायत दे रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोगों के बीच में जाके तुम बॉम्ब फोड़ोगे, जितने ज़्यादा लोग उस दावत में होंगे तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितने बड़े शख्स को निशाना बनाओगे उसका जितना वावेला होगा उस हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिलेगी, जितने बड़े मिशन को तुम हैंडल करोगे और उस हिसाब से जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान में होगा कि वो इंटरनेट पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर, ख़बरों में आए, उस हिसाब से तुम्हें पैसा दिया जाएगा। और हमारे खिलाफ यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि TTP भी कहते हैं, जो कि कालादम तंजीम है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो ब्रैप जिनकी बलूचिस्तान में डिफरेंट अलहदगी पसंद जमातें हैं, जिसमें BLA है और भी 4 जमातें हैं, उनको मिलाकर यूनाइट किया है इंडिया ने और उसको ब्रैप का नाम दिया और उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर आपको याद होगा तो मैंने 3-4 हफ्ते पहले अपनी कुछ वीडियोस की थी, उसमें ये बताया था कि इंडिया कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक सेक्टेरियनिज़म को दोबारा से हवा दी जाए, जिसमें सुन्नी और शिया का फसाद खड़ा किया जाए। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक बहुत अच्छे आलम जो हैं उनको शहीद किया गया, और शुक्र है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ने उसका जो प्रेशर था अब इतना नहीं दिखाया और उस के हवाले से हमारे मुल्क में खाना जंगी शुरू नहीं हुई। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़ाहिर हो गया जो शाह महमूद कुरैशी ने की और DGISPR ने की कि जो मेन मोटो है इस फंडिंग का वो ये है कि
ملک کے جو ہمارے ملک میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے, نوٹیبلز کو نشانہ بنایا جائے, اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو سیاسی تنصیبات ہیں, جو بھی ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے. سو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی بریک ڈاؤن کہ کیا کیا انکشافات ہوئے. اور ایک بات اور بھی کی گئی کہ ابھی فیٹف کے حوالے سے جب پاکستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو گرے لسٹ سے نکالا جائے اور اس میں اور ملک بھی پاکستان کی مدد کر رہے تھے, وہاں انڈیا نے سب کے سامنے ایک اپنی لابی جو ہے وہ کی, اور اس بات کو یہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے اس بات کو واضح طور پر دیکھا کہ انڈیا بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. لیکن ریسنٹلی انڈیا کی جو ٹیررسٹ فنڈنگ ہے وہ ایکسپوز بھی ہوئی, اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ایکسپوز کیا, لیکن اس کے باوجود اس کو فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. لیکن جو ڈوسیئر آج کی پریس کانفرنس میں پیش کیا گیا ہے, اور جو ڈوسیئر اب انٹرنیشنل کنٹریز کو یہ طاقتوں کو حوالے کیا جائے گا, اب دیکھیں گے کہ کیا انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا جائے گا, کیونکہ اب انڈیا کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اور کس طرح سے ٹیررسٹ گروپس وہاں پر ہیں, ٹیررسٹ کیمپس ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر جو پاکستانی نیاد ٹیررسٹ ہیں, یعنی کہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے یا کسی بھی اور یا الطاف حسین گروپ سے ہے, ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے انڈیا میں. ان کو 15 دن کی یا 2 مہینے کی 1 ہفتے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, اور پھر ٹریننگ کے بعد اسلحے کے ساتھ پاکستان بھیجا جاتا ہے. سو جو الزام لگائے گئے اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو زیر انتظام علاقے ہیں, یعنی کہ خاص طور پر جو LOC پر کل کی فائرنگ ہوئی ہے اور جو گولہ باری کی گئی ہے, اس پر بھی بہت ہمیں غصے کا اظہار کیا گیا, اور اسی کے پیش نظر یہ اس کا ریاکشن تھا جو DGISPR نے اور پاکستان کی حکومت نے شو کیا, جس میں انہوں نے یہ سوچا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارے جو معصوم و نہتے لوگ ہیں ہمارے بارڈرز پر رہتے ہیں ان کو یہ روز نشانہ بناتے ہیں, ان کی جو کارروائی ہے اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ APS کے بعد پاکستان میں ایک فوج نے ایک آپریشن شروع کیا تھا جس کو آپریشن ضرب عضب کا نام دیا گیا تھا, اور بہت ہی سکسیس ہوئی آپریشن کے بعد. کس طریقے سے ناردرن وزیرستان میں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں ٹیررزم کا خاتمہ ہوا, ان لوگوں کو خاتمہ کیا گیا, ٹیررزم کو ختم کیا گیا. تو تب سے ہمارے ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ اس حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھیں. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹوڈے آن ISI اینڈ فوج کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی اور اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی, اور ایک صحیح موقع کا انتظار کیا کہ جس پر آ کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ انفارمیشن ایکسپوز کریں گے, اور آج وہ انفارمیشن ایکسپوز کی گئی. اب اس کے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان نے انڈیا پر وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ثبوت جو پیش کرنے کا اکثر جب بھی ہم انڈیا پر ٹیررزم کا الزام لگاتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثبوت پیش کریں, اور ہم اب انٹرنیشنل لیول پر یہ ثبوت ہم نے اکٹھے کیے ہیں جن کو ڈوسیئر کا نام دیا ہے, یہ ہم ان کے حوالے کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مزید خاموش رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اب انہوں نے جو ڈیٹیل دی وہ یہ تھی کہ 2001 سے لے کے 2020 تک پاکستان میں دہشت گردی کے 19,130 حملے ہوئے, اور اس میں 83,000 سے یعنی کہ 83,000 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں, اور 32,000 افراد زخمی ہوئے. اور انہوں نے کہا جو اکنامکلی ہمیں ملک کا نقصان ہوا ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریسنٹلی جو 2 حملے ہوئے, ایک پشاور میں ہوا اور کوئٹہ میں ہوا, اس میں بھی انڈیا ملوث ہے. اور اگرچہ کہ اب یہ جو الزام لگائے ہیں پاکستان نے انڈیا پر, ابھی تک انڈیا نے اس کا کوئی رد عمل دیا, کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے. اور ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستان کو 126 ارب روپے مالیت کا نقصان پہنچایا گیا ان ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اب انڈیا نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے جو دہشت گرد ہیں ان کو متحد کیا, اور جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان میں جو ان کی جو مشن ہے یا جن کی ایمبیسی ہے وہاں پر جو ایک کرنل وہاں پر موجود ہیں جو اس آپریشن کے ہیڈ ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی قوم پرست جماعتیں ہیں اور جو پاکستان کی مخالف گروہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. اس میں پاکستان تحریک طالبان ہیں, جماعت الاحرار, حرکت الانصار, اور اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلک آرمی سے منسلک علیحدگی پسند گروہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں جن کو انڈیا نے یونائٹ کیا ہے. اور یہ 2018 میں بننے والی بلوچ راجے جوئی سانگرین کے BRAS کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ نے کہا کہ جو ماسٹر پلانر ہے اور ان تمام گروہوں کی جو جماعت ہے اور ان کو جو ہیڈ کرتا ہے جس کو ماسٹر پلانر ہے وہ افغانستان کے سفارت خانے میں موجود ہے اور انڈین انٹیلیجنس افسر ہے جس کا نام ہے کرنل راجیش.
اور انہوں نے اس کے باقاعدہ ثبوت پیش کیے. انہوں نے فارسی میں لکھے ہوئے خطوط بھی دکھائے, اس کو پھر اردو میں اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا, اور پھر انہوں نے وہ اسکرین پر ایز اے سلائڈس بھی دکھائیں. اب انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی کہ ایک گروپ بنایا جائے داعش پاکستان کے نام سے, جس میں انہوں نے لوگوں کو ہائر بھی کیا ہے, اور اس کا نام جوڑنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کے ساتھ. ایک اور الزام یہ لگایا گیا کہ جو ہماری پاکستان اور چین کی اقتصادی راہداری ہے, اس کو کہ سی پیک کا نام دیتے ہیں, اس کو جو نشانہ جو انڈیا نے ہمیشہ اس کو بنایا اور ہمیشہ سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اس میں اس نے 700 دہشت گردوں کو بھیجا ہے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے. اچھا, یہ جو فورس ہے, یعنی کہ یہ جو فورس بنائی ہے انڈیا نے بریب اور ٹی ٹی پی کو ملا کر, اس کو اب تک $6 کروڑ دیے جا چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. اب ایک اور گروپ ہے جی, الطاف حسین گروپ. سوری, اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو پیسے جو منی ٹرانسفر ہوا ہے وہ اس کی ٹریلز ان کو کیسے ملی ہیں. ان کے پاس 4 پروف ہیں جس میں انہوں نے منی ٹریل کو جسٹیفائی کیا. اس میں نے کہا کہ $2 کروڑ 33 لاکھ دیے گئے ہیں. ایک اور ثبوت سے پتہ چلا ہے کہ $50 لاکھ دیے گئے ہیں قوم پرست جماعت جو بلوچستان کی. اور اس کے بعد الطاف حسین گروپ کی طرف آتے ہیں. الطاف حسین گروپ, آپ کو پتا ہوگا کہ سرفراز مرچنٹ اور طارق میر جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کے اطرافی بیانات کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو, وہ الطاف حسین گروپ کی مالی اعانت کرتی ہے, اس کو مالی طور پر ان کو فنڈنگ کرتی ہے, اور یہ 2 کمپنیوں کی مدد سے ہوتی ہے, جن میں ایک کمپنی کا نام ہے JVGT اور دوسری ہے پارس جیولری. اور ان دونوں کمپنیوں کی طرف سے $32 لاکھ کے ثبوت موجود ہیں جو کہ الطاف حسین گروپ کو دیے گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف حسین نے ایک ویڈیو میں, ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کیسے رو کے مودی سے بھیک مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو اپنا شہری بنا لیں, اور وہ اب ان کے پاس جانا چاہتے ہیں, انہوں نے غلطی کی وہ پاکستان میں آئے. سو یہ سب ایک جو ڈرامہ تھا. اب الطاف گروپ سے منسلک ٹارگٹ کلر ہیں جو کہ اجمل پہاڑی, اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ لیاری میں خاص طور پر اجمل پہاڑی نے بہت زیادہ دہشت گردی کے کام کیے تھے, اور وہاں سے پھر اس کو پکڑا بھی گیا تھا. پھر اعترافی بیان بھی اس کا آیا, اور اس نے بھی جو بیان دیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ انڈیا سے اس نے دہشت گردی کی ٹریننگ لی ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گی, اکثر بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں ٹیررسٹ گروپس ہیں, ہم نے جو حملہ کیا تھا فروری 2019 میں, جو ان کے ٹیررسٹ گروپ وہاں پر جو لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس پر حملہ, ان ٹریننگ کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, جو آج کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ انڈیا میں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو ٹریننگ کہاں دی جاتی ہے اور کہاں پر یہ ٹریننگ گروپس موجود ہیں انڈیا میں. یہ ہیں 4 کیمپس جو ہیں وہ دہرادون, ہریانہ, ناردرن انڈیا اور جو نارتھ ایسٹرن انڈیا ہے اس میں بنائے گئے ہیں. اور یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو, کچھ کو 15 دن کی, کچھ کو 10 دن کی, کچھ کو 2 مہینے کی, پھر ان کو پاکستان بھیجا جاتا ہے. اور ایک اور الزام بھی لگایا کہ گوادر میں جو پرل کانٹیننٹ پر حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی انڈیا شامل تھا. اور ایک اور جو ہونے والا حملہ جس کو کہ آج ایکسپوز کیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر, اور خاص طور پر مظفر آباد میں, وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ بتایا تھا کہ مظفر آباد میں پیر چناسی اور 2 اور جگہوں کے نام لیے گئے تھے. وہاں پر دومیل, پیر چناسی اور مظفر آباد میں کہیں پر بھی کہا گیا کہ جی آپ حملہ کریں تاکہ وہاں پر یہ جو کیونکہ کشمیر میں خاص طور پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی ہیں, کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی, بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ ٹارگٹ کریں آزاد کشمیر کے علاقوں کو. اور گلگت بلتستان کو جب سے پاکستان نے اعلان کیا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے اگست سے کہ عارضی ایک حیثیت ملے گی, تب سے کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں کہ گلگت اور بلتستان میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی کی جائے. اور FATF کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک منفی کردار رہا انڈیا کا, انہوں نے پوری کوشش کی کہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. اور یہ الزامات ہیں جس پر جو کہ انڈیا پر لگائے گئے ہیں. اس سے پہلے جب بھی پاکستان نے انڈیا پر الزامات لگائے, انڈیا نے ہمیشہ انکار کیا, لیکن اب تک کسی قسم کی مذمت یا انکار انڈیا کی طرف سے نہیں آیا. تو میں کہنا چاہوں گی جی آپ سب کو کہ دیوالی کے موقع پر ہمارے DGI SPR نے اور فورن منسٹر نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اور یہ جن لوگوں نے کہا ہے نا مجھے کہ آپ کو ہم نے تحفہ دیا دیوالی, ہیپی دیوالی, کہ کل جو انڈین آرمی نے حملہ کیا ہے دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑے, یہ دیوالی کی وجہ سے دیا ہے. تو آج ہم نے بڑے پرامن طریقے سے آپ لوگوں کو دیوالی کے موقع پر یہ تحفہ دیا ہے کہ جو آپ مسلمانوں کو یا خاص طور پر پاکستان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیررسٹ ہیں, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کہاں کہاں پر ٹیررسٹ کو پناہ دی جاتی ہے, کہاں کہاں پر ٹریننگ کیمپس موجود ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈوزیئر پاکستان نے آج بنایا ہے جو پیش کیا جائے گا, آپ کو بھی بھیجا جائے گا,
اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. یہ تھی آج کی ویڈیو, اور اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور جن لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.